अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान इख्तियार वली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सुबह इख्तियार बखैर। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ है आपकी। आई एम फाइन। इख्तियार भाई, सबसे पहले जो अभी डिस्कस हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, उसी से बात शुरू कर लेते हैं और फिर बहुत सारे दूसरे मामला हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। कल हुआ क्या था टॉक शो में? आप तो बड़े हमने देखा ऑलवेज धीमे लिहाज में, धीमे मजाज में बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको नईम हैदर पंजोता पर हाथ उठाना पड़ा? अच्छा, भाई परवेज भाई, ये पता नहीं इनको मसला कुछ और है ना। ये समझते हैं कि मतलब यही है तो इनके अलावा और कोई है ही नहीं। न इनके पास कोई दलील होती है, न इनके पास कोई मंतक होती है, न सबूत होता है। पेश करने के लिए इनके पास कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये हमेशा बात करते हैं तनकीद की, और खुद को बहुत ज्यादा सुप्रीम लीडर समझते हैं कि मतलब ये बाकी सारे लोग जो है ये शूद्र हैं और ये कोई ब्राह्मण की जात से पैदा हुए हैं। मैं पहले टॉक शो में, आज से चंद महीने पहले, ये मुझे इस मौसूफ के साथ मेरा टॉक शो हुआ, तो ये उसमें मुझे कहता है कि आपको शायद मेरा पता नहीं है। मेरे साथ तो जो एक बार नून लीग का बंदा आ जाए तो अगली बार फिर आता नहीं है। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा चलो जरा अपने बुजुर्गों से मेरा भी पूछ लेना, और वो आपको बता देंगे कि मेरे छितर का साइज क्या है, और बाकी साइज भी वो आपको बता ही देंगे। तो मैं इतनी बात मैंने इसको की थी और मैंने बता दिया था कि फिर उसके बाद एक दो चार टॉक शोज और हुए, फिर और हुए होती रहती है, गर्मा गर्मी भी होती है, तनकीद भी होती है। लेकिन कल जब मैं गया हूं तो मैंने स्टूडियो में बैठने से पहले इसको बोला भी कि आप मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं और आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन दलील के साथ बात करें। आपकी तनकीद से हम लोग सीखते हैं, हमारी तनकीद से आप सीखने की कोशिश करें। लेकिन वहां पर बैठ कर ये मियां नवाज शरीफ को अब उसके किरदार पे बात कर रहे हैं। आप कमाल है ना। मतलब मियां नवाज शरीफ जो है वो उसका तो किरदार ही है जिसको देख देख के मतलब हम अपने सारे गिले शिकवे उनसे भूल जाते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए। इन्होंने मेरे लीडर को गाली दी और फिर फौरन यकसर इसने मरियम बीबी को गाली दी। तब फिर उसके बाद जो हुआ वो फिर आपके सामने है। वो फिर हो गया। फिर मैं तो यही समझता हूं कि देखें, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। अप्रिशिएट नहीं करता मैं, लेकिन जब बात यहां पर आ जाए कि आपकी क़यादत को कोई नंगी गाली दे, तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ट्विटर नहीं, ये फेसबुक नहीं है कि आप गाली दे दोगे और आप आराम से निकल जाओगे। दूर से गाली दोगे, पास बैठे हो तो तुम्हारे सामने भी मर्द के बच्चे बैठे हैं और उनमें गैरत भी है, वो बेगैरत भी नहीं है। माओ बहनों की इज्जत का फिर तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने लीडर और अपने नजरिए पर पहरा देना भी जानते हैं, और वहां पे फिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए टॉक शोज में इस तरह। ठीक लेकिन फिर ठीक। जब ऐसी सूरत-हाल जब जब आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो मामला शुरू हुआ वो इस बात से हुआ, शायद आप इमरान खान साहब की बेटी का बार बार नाम ले रहे थे। नाम लेने की जरूरत तो पेश क्यों आई, और इस बात पे इतना गुस्सा के बाद हाथापाई तक पहुंच जाए? क्या वजह थी? जो आप उनसे पूछना क्या चाह रहे थे? बार बार इमरान खान की बेटी का नाम इनफैक्ट ले। वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने एक बाकिरदार शख्स पर बहतान लगाए। इमरान खान को कह रहे थे इन्होंने राइट। इमरान खान को इद्दत के निकाह वाले केस में नाहक फंसाया और अपने वकील पेश करते रहे, उसको सपोर्ट करते रहे। मैंने कहा तू कसम खा, क्यों झूठ बोलने लगा है, अब तू गलत बात कर रहा है। मैंने कहा मेरी दुआ है कि तेरे साथ वो ना हो जो खावर मानिका के साथ हुआ है, वरना मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। मैंने उसको यही बोला कि ये बात गलत है। हमने ना खावर मानिका को सपोर्ट किया है, ना उसके इद्दत के निकाह के केस में मुस्लिम लीग नून का ये मुद्दई है, और ना ही वहां पर हम कोई सपोर्टर हैं। लेकिन इसने फिर उसके बाद मैंने कहा अगर तुम उसके किरदार की बात करते हो तो फिर बताओ कि इमरान खान की बेटी ये जो टेरियन है ये कौन है।
یہ کیلیفورنیا کی عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا، عمران اس کو آج تک نیگیٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اس کے جواب میں پھر مریم بی بی کو گالی دے دی. اچھا، وجہ یہ بنی جو ہوا اس سارے معاملے کی کہ مریم بی بی پر انہوں نے اس قسم کا بہتان لگایا. آپ جو ان سے سوال کر رہے تھے اس کے جواب میں انہوں نے مریم بی بی کا نام لیا تو آپ کو غصہ آ گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب میرے لیڈر کو بھی گالی دے رہے ہو کہ اس کی بھی ناجائز اولاد ہے، پھر میرے لیڈر کی بیٹی کو بھی گالی دے رہے ہو اور وہ بھی ناحق میں، تو یہ ناقابل برداشت ہے. میں مانتا ہوں جمہوری روایات کچھ اور ہیں، جمہوریت اور سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہم پختون بھی ہیں اور ہم ایک روایت بھی رکھتے ہیں، ایک تاریخ بھی رکھتے ہیں، اور انہی باتوں پہ تو ہم اپنے سر کٹا دیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر خاموش رہنا یا پھر اس شو میں بیٹھ کر دلیلیں اور تعویلیں پیش کرنا میرے خیال میں یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی. پھر بالکل میں نے ہاتھ اٹھایا، کھل کے اٹھایا، اور جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. لیکن اس کے بدلے میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں ٹویٹر پر مسلسل آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ساتھ میں ایک کیمرہ مین ملازم بھی رکھ لیا ہے اور جس جگہ پہ مجھے اختیار ولی نظر آئے گا میں اپنا حساب برابر کروں گا. یار پرویز بھائی، یہ ٹویٹر پہ جو ہوائی فائرنگ ہے میں اس پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا. یہ کمبل میں گھس کے نا گھر سے جو ہے نا فائرنگ کرنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے. کمبل میں گھس کر کمبل میں گھس کر یہ مردوں کا کام نہیں ہے. سیدھی بات بتاتا ہوں، بات سٹوڈیو کی تھی، سٹوڈیو میں رہ گئی. باہر کرنا چاہتے ہو تو تینوں آپشن دیتا ہوں، 3 آپشن لے لیں جو منظور ہے آپ کو. اگر دوبارہ مباحثہ کرنا ہے تو سٹوڈیو کا انتخاب کر لو، 1 on 1 بیٹھتے ہیں. سیاسی بات کرنی ہے تو وہاں کرتے ہیں. آپ نے فزیکلی داؤ پیچ کرنا ہے تو اس کے لیے آ جاؤ، اسلام آباد کا شالیمار کرکٹ گراؤنڈ حاضر ہے، وہیں پہ کر لیتے ہیں. کشتی لڑنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے لاؤ لشکر والا کام کرنا ہے تو میری تو دشمنی ویسے بھی سر پر ہے. ہم تو ہر وقت اپنے ساتھ بندوق اور پستول پھیراتے رہتے ہیں. ہماری تو دشمنی آلریڈی ہے. تم کل سے پھر بندوق پھرانی اپنی شروع کر دو، پھر اپنا بچاؤ کیا کرو. کیمرہ مین کیا رکھتے ہو یار؟ کیمرہ مین ادھر کیمرے کے لیے کیا ہے، میں نے جو ادھر کیا میں نے کیمرے کے لیے کیا ہے. وہ تو تم نے بکواس کی، میں نے تمہیں روکا بھی کہ ادھر رک جاؤ، تم غلط بات. آپ کا میسج جو ہے وہ میرے خیال میں اب پہنچ جائے گا، وہ کیونکہ ٹویٹر کی جنگ ہے تو ٹویٹر سے ان کو میسج پہنچ جائے گا. جو 3 آپشن دیے ہیں آپ نے، اگر وہ چاہیں تو یہ تینوں میں سے کوئی بھی اڈاپٹ کر لیں میرے خیال میں. لیکن مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ ظاہر ہے کافی سینئر سیاستدان ہیں، یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس کا رزلٹ کیا ہے اور اس کو چڑھانے والوں کو کیا پیغام ہے؟ اتنی انتشار کی سیاست اس ملک میں پہلے تو نہیں تھی کم از کم. دیکھیں، یہ اب 2 نظریات کی جنگ ہو گئی ہے نا. ایک طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو اس طرح کی گالی گلوچ پہ وہ اپنے کارکنوں کو یا اپنے 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر کے لیڈرز کو وہ تھپکی دے گا، شاباشی دے گا اور ان کو پروموٹ کرے گا، ویری گڈ، ویل ڈن، اچھا کیا تم نے، گالی دی، ان کے لیڈر کو گالی دی، مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالی دی، شاباش تمہاری اور پروموشن کریں گے. دوسری طرف ہماری قیادت ہے جو مجھے پتا ہے کہ نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نہ میاں نواز شریف صاحب وہ کبھی بھی، میں بھلے میں نے جو بھی کیا ہے ان کے نام پہ کیا ہے، لیکن وہ مجھے کبھی بھی اس پہ شاباش نہیں دیں گے. بلکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میری آئندہ جب بھی ملاقات اگلی ہو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یا قائد محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ تو انہوں نے میری سرزنشی کرنی ہے. وہ تو صبر کا پہاڑ ہے، لیکن میرا دل تو اور میرا سینہ تو نواز شریف جتنا نہیں ہے، میرا صبر تو شہباز شریف جتنا نہیں ہے. اگر شہباز شریف جتنا صبر ہوتا تو پھر میں شہباز شریف ہی ہوتا، پھر میں نواز شریف ہی ہوتا. لیکن وہ الگ لوگ ہیں، وہ صبر کا پہاڑ ہے، اتنا صبر ہمارا نہیں ہے. بہرحال میں نے نہ کسی سے شاباشی لینے کے لیے ایسا کیا اور نہ مجھے کوئی اس پہ کوئی پروموشن چاہیے. وٹ ایور ہیز بین ڈن shouldn't be but has been done. اب ہو چکا ہے، مجھے کوئی ملال نہیں ہے، نو ریگریٹ. پھر کہتا ہوں کہ جو جگہ پسند ہے پسند کر لو،
جو طریقہ پسند ہے پسند کر لو. میرے ذہن میں 3 آپشن ہے. آپ کے پاس اگر کوئی چوتھا پانچواں ہے وہ بھی بتا دو. کہیں مباحثہ کرنا ہے اسٹوڈیو کا انتخاب کر لو. کشتی لڑنی ہے تو اسلام آباد کرکٹ اسٹیڈیم حاضر ہے. اور اگر دشمنی کرنی ہے، لاؤ لشکر والا کام کرنا ہے، تو میری جو دشمنی ہے، میں تو روز بندوق اور پستول اپنے ساتھ پھیرانے والا بندہ ہوں. آپ آج ہی سے اپنا بندوبست کر لو، جو پسند ہے اس کا اعلان کر دو. آئی ایم ریڈی. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا دیگر موضوعات پر آ جائیں اس سے ہٹ کر. 190 ملین کیس میں جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے. کیا یہ سزا برقرار رہے گی یا پھر پہلے کی طرح ہائی کورٹ سے اڑا دی جائے گی؟ کتنا دم ہے اس سزا میں سر؟ دیکھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ ٹوٹلی، اس پہ آپ یہ اب اعتبار جو ہے، تو ٹھیک ہے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جس طرح کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جس طرح کی کیس کے علاوہ فیس کی چیزیں اٹھ رہی ہیں، تو اگر ان کو ریلیف مل بھی جائے، یہ بری بھی ہو جائے، اس کی ضمانت بھی ہو جائے، بس ایک چیز تھی، چوری تھی، وہ دنیا کو پتہ لگ گئی ہے کہ چوری کا مال تھا، مال مسروقہ تھا، لندن میں پکڑا گیا، پاکستانی قوم کو لوٹایا گیا. عمران نے وزیر اعظم کا عہدہ اور اپنی کرسی اور اپنی حیثیت استعمال کرتے ہوئے اس کو ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال کے سپریم کورٹ کے پاس امانت رکھوا دی. تو پیسے فائدہ تو اس کا ملک ریاض کو ہوا، فائدہ تو رائٹ. عمران خان کو ہوا. 500 کنال کی زمین بھی عمران خان کو ملی، القادر ٹرسٹ بھی اس کا بنا، اور 6 کیرات کی انگوٹھیاں، تو بالیاں، تو پائل، تو تاج، تو نیکلس، یہ ساری چیزیں وہ پنکی بی بی لیتی گئی، بشرا بی بی نے وصول کیے. تو اس میں بینیفیشری کون ہوئے؟ بشرا، عمران اور ملک ریاض. پیسے پاکستان کو کیوں نہیں ملے، ریاست کو کیوں نہیں ملے؟ بس بات یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی ہے، قوم کو حقائق کا پتہ چل گیا ہے کہ انقلاب کا اور کرپشن کے خلاف جنگ کا جتنا بڑا جھنڈا ماضی میں عمران خان اٹھا کے لے کے چلتا تھا، وہ سب سے بڑا ڈاکو نکلا. اور مثال اس کی وہی ہے کہ جو بندہ رات کو قتل کرتا ہے اور صبح جنازے میں پیش امام بن کے کھڑا ہو جاتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے. عمران خان نے وہی کیا ہے اور یہی اس کا وتیرہ ہے. یہی اس کا وتیرہ ہے. ملک ریاض پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت، جو وزیر اعظم اور صدر کو اپنی جیب میں لے کر گھومتا تھا، آرمی چیف بھی اس کا خاص دوست ہوتا تھا. ایسی شہباز شریف میں کون سی طاقت آ گئی کہ ان کے دور حکومت میں دبئی حکام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور ان کو عبرت کا نشان بن گئے ہیں؟ تو اتنا طاقتور شہباز شریف ہے، شہباز شریف کی حکومت. دیکھیں، شہباز شریف کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. شہباز شریف جو ہے نا، وہ میاں نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہے. جس طرح میں نے مریم بی بی کو دیکھا تھا جب وہ چیف منسٹر بنی تھی، تو اس نے کہا کہ میرا مقابلہ کسی بزدار سے نہیں ہے، میرا مقابلہ کسی عمران سے نہیں ہے، میرا مقابلہ اس صوبے پر 3 بار وزیر اعلیٰ رہنے والے میرے اپنے سگے چچا شہباز شریف کے ساتھ ہے، میرے اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہے، جو 85 میں یہاں پر وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے تھے. میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، میں نے ان سے زیادہ بڑھ کے خدمت کرنی ہے. تو اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ دلیری کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے. ہی از اے اسپورٹس مین. اس میں بڑی کریج ہے، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک ہے. میں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں شہباز صاحب کے ساتھ پہلے بھی مراسم تھے، ملنا اٹھنا بیٹھنا، when he was CM پنجاب. بٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں میری ان کے ساتھ تھوڑی قربت بڑھی، اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. ان کو جس طریقے سے ان کو یہ پریشر دیا جاتا تھا اپوزیشن کا، اپنی اتحادی جماعتوں کا، وہ نظارے میں نے دیکھے ہیں، اور پھر اس میں وہ کس طرح سرخرو ہوئے میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. ان میں یہ کمال اور یہ گٹس ہیں، یہ شامل ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اور ملک ریاض جو ہے اس نے ثابت کیا ہے. پشاور میں اس نے بحریہ ٹاؤن کھولا تھا. جی. اس بحریہ ٹاؤن میں اس کے پاس چند 100 کنال کی زمین تھی، اور تقریباً 15-20 ہزار کنال زمین سے زائد سے لوگوں سے اس نے پیسے اکٹھے کر لیے. ٹھیک. اب یہ بندہ دبئی میں جا کے ایک بحریہ ٹاؤن بنائے،
اس کے ساتھ ٹیگ کس کا لگا ہوا ہے؟ پاکستان کا، پاکستان کی اس کے عوام کا شناختی کارڈ اس کے پاس پاکستان کا ہے۔ اب وہاں پر جا کر یہ انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، چائنا، جاپان، دوسرے دیگر ملکوں کے کسٹمرز کو اور لوگوں کو یہ لوٹے گا، تو بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان کی ہوگی۔ تو میرے خیال میں شہباز شریف نے، اور جہاں تک آپ نے بات کی، ملک ریاض عادی ہے، اس نے اس ملک کے صحافیوں کو خریدا ہے، اس نے اس ملک کے یوٹیوبرز کو خریدا ہے، اس نے اس ملک کے ججوں کو خرید لیا تھا، اس نے اس ملک کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خرید لیا تھا، کچھ چند لوگ اس نے اداروں میں خرید لیے تھے، اور پھر ثابت ہوا کہ القادر ٹرسٹ میں اس نے، ملک ریاض نے عمران خان یعنی وقت کے وزیر اعظم کو بھی خرید لیا تھا۔ یہ لیکن ایک اس کو کال بھی لیک ہوئی میرے تھی خیال بشرا میں بی بی، جی جی، یہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کا ہر وزیر اعظم برائے فروخت نہیں ہوتا۔ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ تو ثابت ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک کال بھی لیک ہوئی تھی کوئی بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے، بشرا بی بی کو کوئی سونے کی انگوٹھی دی تھی اور وہ چھوٹی تھی، کم قیمت تھی، کہا تھی کہ بڑی انگوٹھی دیکھ جائے ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی، تو وہ بھی اسی سلسلے میں تھی جو پشاور والا بحریہ ٹاؤن تھا، اس کی زمین لین دین کے چکر میں۔ یہ بالکل میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ملک ریاض کی بیٹی کو کال کر کے روز بشرا بی بی اور یہ فرت شہزادی عرف گوگی، یہ گوگی دونوں یہ گاڑی میں پھر کے سارے سناروں کی بازار اور مارکیٹیں چھان کے ہیرے کے انگوٹھے زیورات وغیرہ ساری وہ دیکھ کے نا، تو رات کو ملک ریاض کی بیٹی کو کال کرتے کہ فلاں دکان پہ فلاں چیز کاؤنٹر پہ جاؤ، اور ان کو میں نے بولا ہے کہ اس کو سائڈ پہ رکھو، وہ اٹھا کے لے آؤ تو آپ کا NOC ہو جائے گا۔ تو ملک ریاض اس نے عوام کو لوٹا ہے، اور ملک ریاض کو پھر ایسے کرپٹ سیاستدانوں نے اور اس کی بیگموں نے لوٹا ہے۔ ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان کا اپنا گھر جو ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے، اور یہ اپنا سب گھر کچھ جو ہے کرپشن میں ان لت کی پت ہے۔ اس کی اپنی صلاح اور مشورے سے ہوا ہے، اس کی مرضی اس میں شامل ہے۔ یا ویسے ہی کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو اس کو پارسا سمجھتے ہیں، بڑے نیک اور پتہ نہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں، میں یہ ان کی مجھے عقل پہ افسوس ہوتا ہے۔ عمران خان نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے وہ نہ کرنے کے وعدے اور دعوے کیا کرتا تھا۔ قرضہ بالکل نہیں لوں ٹھیک، گا ورنہ خودکشی کر لوں گا، پھر قرضہ ٹرو، لیا، سب سے بڑا لیا۔ مدینہ کی ریاست کا اعلان کیا تھا، اور ایک نامحرم خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں، طیبہ گل کو 111 دن بند رکھا اپنے پاس۔ وزیر اعظم ہاؤس کا 2nd فلور، اس پہ روز ڈانس پارٹیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ مدینہ کی ریاست کا مستری تھا، یہ مدینہ کی ریاست کا مستری تھا کہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی، میں اب کیا اس پہ تبصرہ کروں کہ وہ کہے کہ جی میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور عدت کے اندر کرنی ہے، دوبارہ اس کو نکاح، ہر نکاح 2 بار، ہر نکاح 2 بار، یہ کیا مدینہ کی ریاست بنائیں گے؟ تو جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی سیکولر لوگ ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی لوگ جن کا عقیدہ ختم نبوت ہے، جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو روز محشر پر ایمان لائے ہیں، جو لوگ قرآن کے 30 سپارے مانتے ہیں، جو لوگ فرشتوں پر ایمان لائے، اور جو مرنے کے بعد حساب کتاب پر باسپرس پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ کل تک جو ملک ریاض ہے، ہم عمران خان کے منہ سے سنا کرتے تھے کہ اور ریاض ٹھیکیدار، یہ لفظ سنتے تھے عمران خان صاحب کے۔ اب ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ مرد خور بن گئے اور پوری کی پوری تحریک انصاف اس کے حق میں آ کر کھڑی ہو رہی ہے اور نعرے لگا رہی ہے؟ وہ یہ جو آپ محبت بتا رہے ہیں، یہ اسی محبت کے چکر میں ہوا سارا کچھ؟ یہ دیکھیں، جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ یہاں پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ نوٹ وقاب میرا موڈ بنا، موڈ بنے، وہ والا چکر ہے۔ اور یہ اس کو پہلے ٹھیکیدار کہتا تھا،
آج یہ اس کا پیٹی کنٹریکٹر بن گیا، پیٹی ٹھیکیدار بن گیا ہے. یہ عمران خان ہے اور یہ اس کا ایمان ہے. اور اس عمران خان کے بکنے کے لیے بھی بس ریٹ ہونا چاہیے، وہ بھی بکتا ہے، وہ بھی فار سیل ہے. ساری تحریک انصاف فار سیل ہے، ساری تحریک انصاف بکنے کے لیے تیار ہے. عمران خان بیچ دے گا. یہ جو سول سپرمیسی کی باتیں یہ کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کا عملی کردار جو ہے سیاست میں ختم ہو، فوج سیاست سے الگ ہو؟ نو، نیور. یہ چاہتے ہیں، عمران خان چاہتا ہے کہ فوج سیاست میں رہے، فوج میں اس کا کردار رہے، لیکن اس کا کردار ان کے حق میں استعمال ہو، یہ ان کے لیے ہو، پی ٹی آئی کے لیے ہو، عمران خان کے لیے ہو، پھر ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حلال مداخلت. حلال مداخلت. ابھی ایک آپ ذکر کر رہے تھے بشرا بی بی کا، تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ان کی جو سپوک پرسن ہے اس کے لیے لڑائی چل رہی ہے. ایک مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں اور ایک مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں. ایک گھریلو خاتون کی سپوک پرسن کی اتنی لڑائی، اتنا پاورفل یہ رتبہ ہے جس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بشرا بی بی کون سی ایسی اس میں سرخاب کا پر لگا ہے کہ ان کو سپوکس پرسن یا کوئی خاتون ترجمان رکھنی پڑ رہی ہے. بہرحال رکھتی ہے تو رکھے. اور مشال یوسف زئی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ سپریم کورٹ میں گئی اور اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بدتمیزی ہی تھا. اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے. مسرت جمشید کی کیا ہے؟ تو اگر یہ لوگ رکھتے ہیں تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی. بشرا بی بی پہ کیا میں کمنٹ کروں؟ ان کی پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا؟ اور خاتون خانہ ایسی ہوتی ہے، خاتون خانہ وہ ہوتی ہے جس کے نام تک کا کسی کو پتہ نہیں آتا. خاتون خانہ وہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے، لیکن بیگم کلثوم نواز کو ہم نے بہت کم ہی کبھی شاید ہم نے دیکھا ہو کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی آئی. سیاست سے وہ اس طرح الگ، وہ خاتون خانہ تھی. یہ ایک ایسی خاتون خانہ ہے جو ملک ریاض کے ساتھ ڈیل بھی کرتی ہے، اس کی بیٹی سے انگوٹھیاں بھی منگواتی ہے، جو فرح گوگی کے ذریعے پورے پنجاب کی حکومت کو انگلیوں پہ رکھ کے نچاتی ہے اور برائب کرتی ہے، لوگوں سے برائبز لیتی ہے. اب جس طرح یہ جیل سے چھوٹی ہیں، سیدھی گئی ہیں، میرے خیال میں 5-6 ارب روپے کی ماواریاں اور بتے شتے اکٹھے کر کے تو یہ واپس اسلام آباد آ گئی. یہ کیسے خاتون خانہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اور پھر ہر کک بیک میں بشرا بی بی کیوں انوالو ہوتی ہیں؟ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کوئی خاتون خانہ ہے. بہرحال میں خاتون ہونے کے ناطے زیادہ بات ان پہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ محض ایک باپردہ خاتون ہے اور گھریلو خاتون ہے. ان کی پاکستان کی سیاست میں نہیں بلکہ پاکستان کی کرپشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا کردار ہے. بلکہ موجودہ تباہی میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. سر آخر میں یہ بہت بھی بڑا. فرما دیں، عمران خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہی امید تھی مذاکرات کے بارے میں، یا کہیں کسی جگہ پہ آپ پر امید تھے کہ اس سے کوئی رزلٹ نکل آئے گا؟ پرویز بھائی، میں ہوں بہت آپٹیمسٹک بندہ. میں ہر جی نیگیٹو چیز میں کوئی پوزیٹو چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مثبت پہلو کیا ہے. لیکن مجھے عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کا کبھی بھی مجھے کوئی امید نہیں رہی، اور اس کا میں اظہار برملا ٹی وی ٹاک شوز میں کرتا رہا ہوں. مجھے اکثر لوگ کچھ کہتے تھے کہ آپ اور خواجہ آصف جو ہیں تو آپ مذاکرات کو برباد کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ناکام بنائیں. میں کہا نہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. عمران خان کی اس وقت جتنی فالوئنگ ہے، کلٹ فالوئنگ ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک، اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ پلے کیا ہوا ہے. کام تو اس نے کوئی نہیں کیا پونے 4 سال میں. قرضے دگنے کر کے گیا، مدینے کی ریاست نہیں بنی، انقلاب نہیں آیا، گورنر ہاؤسز پر بلڈوزر نہیں پھیرا، جو سائیکل پر جانا تھا وزیر اعظم نے وہ نہیں گئے. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، 2 نہیں 1 پاکستان کچھ بھی نہیں ہوا. نہ 350 ڈیم بنے، نہ ہی باہر ملکوں سے کوئی مزدور آیا یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے.
ان کو پھر اپنی پاپولیرٹی کو اور اپنے ووٹ بینک کو حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے 2021 میں جب یہ اتنے ڈیفیم ہو گئے تھے، 2021 میں بلدیاتی الیکشن آئے خیبر پختونخوا میں، کوئی بندہ بلے کا نشان لے کر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ان کے سارے کینڈیڈیٹ آزاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے۔ اس وقت 131 تحصیلوں میں 100 سے زائد تحصیل ایسے ہیں جس میں اپوزیشن کے لوگ میئر بن چکے ہیں۔ یہ حالت تھی ان کی، لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ یہ کھیل گئے، اینٹی امریکن کارڈ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، امریکہ کی غلامی نامنظور، اینٹی امریکن کارڈ کھیل گئے، مذہبی کارڈ یہ کھیل گئے، یہ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، اسلامک ٹچ دیتے رہتے ہیں۔ یہ 3 کارڈ ہیں پاکستان میں، کبھی بھی سیاست میں آپ کوئی بھونچال لانے کے لیے یا ایمرجنسی کوئی فائر بلو کرنے کے لیے، شعلے فلیم کو اٹھانے کے لیے آپ تھوڑا سا پٹرول ڈالتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ عمران خان یہ تینوں کارڈ کھیل چکا ہے، اب اس کے پاس چوتھا کارڈ نہیں ہے۔ ایک کارڈ رہ گیا تھا ٹرمپ کا، میرے خیال میں وہ اپنی موت آپ مرنے لگا ہے، وہ کارڈ اس کا نہیں چل رہا۔ اب ان 3 کارڈوں سے یہ نیچے آئے گا تو اس کی کلٹ فالوئنگ رہتی نہیں ہے، یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ مذاکرات میں بیٹھ کے ان کو بندے کا پتر بننا ہوگا، ان کو انسان کا بچہ بننا ہوگا، اور انسان کے بچے یہ بن نہیں سکتے ہیں، یہ they can't help it, they are unable to do like this، یہ کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان کے پاس لے دے کے آپشن یہی تھا کہ مذاکرات کا ڈھونگ رچا کر اور یہ بولیں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھی، ورنہ ہم نے تو ٹیم بنا دی تھی، آپ کے سر پہ، ہماری حکومت کے سر پہ مذاکرات کا اس کی غلاظت پھینک کر یہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک نیا بیانیہ بنانا گڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور ایک نیا نیریٹو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ 31 تاریخ کے بعد آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ دس از واٹ دے ہیو پلانڈ، آئی تھنک سو۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کر دیا تو آخر میں ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا، ٹرمپ حکومت تو آ گئی ہے، ٹرمپ بھی آ گئے ہیں، 1500 آرڈیننس نکالا انہوں نے، اس میں تو عمران خان کی رہائی کا کوئی روکا نہیں لکھا انہوں نے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی امریکہ سے یہ پریشر آ سکتا ہے، اور اگر آئے گا تو پاکستانی حکومت کیا کرے گی؟ پرویز بھائی آپ کو مجھ سے زیادہ اچھا پتا ہے سندیلا صاحب کہ ہم جب بھی کھانا کبھی دوستوں میں چھوٹے ہوتے تھے تو کھاتے تھے تو کہتے کہ چلو آپ امریکن سسٹم کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ there is no concept of free lunches in America۔ یس ٹرو، 3 دوست بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو اس میں سے کھانا ایک لے آتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، ان کی شیئرنگ کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں پاکستان میں ان کا واحد انٹرسٹ اگر عمران خان ہے تو پھر دیٹ از سم تھنگ ایلس، جو مجھے یس، لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ان کے اور انٹرسٹ ہیں، یہاں پر ہمارا جو ہماری جغرافیائی پوزیشن ہے اور جس سچویشن پہ ہم پڑے ہیں، خطے میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے اور ہم کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اس میں ہمیں کوئی نظر انداز کر نہیں سکتا۔ پریشر سسٹین کرنے کی بات ہو تو وہ ہم پروف کر چکے ہیں کہ پریشر ہم سسٹین کر سکتے ہیں، یہ کوالٹی اور ابیلٹی ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ امریکہ کا واحد انٹرسٹ عمران خان نہیں ہے، دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، اور صرف عمران نہیں، ورنہ ان کی پہلی تقریر یہ تو یہاں پر تو یہ کہتے تھے کہ بس جی وہ یہ حلف اٹھائے گا، وہ پہلے ایک بندہ نا سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوتا تھا عمران خان آئے گی، اپنی حکومت لائے گی، 200 ارب ڈالر لائے گی، باہر پڑا ہوا 100 مارے گی آئی ایم ایف کے منہ پر اور 100 مارے گی اس قوم کے منہ پر۔ پھر اب یہ کہتے تھے کہ اس خیالی دنیا میں رہتے ہیں، شیخ چلی کے فالوورز ہیں سارے، کہ اب عمران خان جو ہے تو وہ اب ٹرمپ آئے گا اور ٹرمپ جو ہے تو وہ فون کرے گا اور عمران خان جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا پاٹک ٹوٹے گا، عمران ہمارا ٹوٹے گا۔ کدھر ایسا کچھ ہے؟ اس طرح کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ رہیں اپنے خیالوں میں، خیالی دنیا میں رہیں، سانوں کی لگے رہیں، ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کچھ ایسا ہوگا، نیور۔
بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ذرا میں پھر آپ سے ذرا آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پی کے سے ہیں تو کے پی کے میں کیا چل رہا ہے, کیا حکومت ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو کیا دے رہے ہیں, آپ کی صوبے کے لوگوں کی خدمت. پنجاب کے بارے میں اگر آپ مجھے 5 سیکنڈ دے تو میں آپ کو بتا دوں, مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں. وہ دھیرانی پروگرام کے ذریعے بچوں کی شادیاں کروا رہی ہیں, کسان کارڈ کے ذریعے لوگوں کو زراعت کے لیے پیسے دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو وہاں پر وہ اسکالرشپ دے رہے ہیں 30 سے 35 ہزار لوگ بچوں کو, اور اس کے علاوہ ٹیوبل دے رہے ہیں, اس کے علاوہ مینورٹی ونگ کو کارڈز دے رہے ہیں, صحت کے حوالے سے اپڈیٹ, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. وہاں پر آئی ٹی سٹی بننے جا رہے ہیں, نواز شریف کینسر ہاسپٹل بننا جا رہا ہے, جو کسی بھی طرح سے جس طرح کا بھی مرض ہوگا جو بھی ہوگا علاج, بہت ساری چیزیں اور ہیں. تو کیا یہ سب کچھ کے پی کے میں وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو دے رہے ہیں, آپ کے صوبے کی عوام کو؟ ہمارے صوبے میں پہلے لاہور میں ہوا کرتا تھا نا ایک شانور اسٹوڈیو, جی سر. پھر اس کے بعد لالی ووڈ بنا, جس طرح بامبے میں بالی ووڈ بنا, جس طرح ہالی ووڈ ہے. تو جی ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک شانور اسٹوڈیو ہے, اور وہاں پر روز فلم بنتی ہے. نئی فلم جو بنی ہے گزشتہ دنوں, یونائٹڈ نیشن کا ایک پروگرام ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت چلتا ہے. وہ ماؤں کو, وہ مائیں جو امید سے ہوتی ہیں, ان کے لیے خوراک کے لیے کوئی نیوٹریشن, وہ دودھ, وہ ڈبے دیتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اچھی خوراک کے لیے وہ دودھ کا ڈبہ دیتے ہیں, وہ بھی 10-12 ہزار روپے کا ایک ڈبہ ہے. سننے میں آیا ہے, بلکہ پھر بعد میں تو ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنا پروگرام بند کر دیا. کہتے ہیں کہ 8 ارب روپے کا دودھ کے ڈبے یہ لوگ کھا گئے ہیں, چرا گئے ہیں. اب اگر یہ گوروں کو بھی نہیں بخشتے تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اور خیبر پختونخوا کے پشتونوں کو کس طرح یہ لوٹ رہے ہوں گے. اگر میں کہوں کہ وہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے انکوائری بھی کنڈکٹ کرا لی ہے, انکوائری ٹیم بھی بنا لی ہے, اپنا پروگرام بھی بند کر دیا ہے, اور ساتھ میں اعلان کر دیا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ان خیبر پختونخوا, وی ول کنٹینیو آور پروگرام ود یہ جو این جی اوز ہیں, پرائیویٹ این ان جی کے او, ساتھ کام کریں گے. ہاں ہاں, ان کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم اپنا کام جاری رکھیں. یہ اب ان کو اس صوبے میں این او سی نہیں دے رہے ہیں. یہ ان کی چوری چکاریوں کے عالم ہے. کوئی 1 ارب روپے کے گلوز خریدے تھے اسپتالوں میں تقسیم کرنے کے لیے, ایک دستانہ نہیں کیا, 1 ارب روپے یہ ڈکار گئے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2-2.5 مہینے تقریباً یہ کورم کا واقعہ ہوا, سڑک بند تھی, یہ ایک سڑک کھول نہیں سکتے ہیں, اور 128 بچے وہاں پر بھوک سے, خوراک کی کمی سے اور موسم کی شدت سے وہاں پر فوت ہو گئے. یہ ہے خیبر پختونخوا, اور کوئی 150 لوگ شہید ہو گئے تھے. اور یہ سب کچھ شاید نہ ہوتا, لیکن اگر 24 نومبر کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی, ریڈ لائن نہیں ہوتی, یہ بدماشیاں اور یہ تڑیاں نہیں ہوتی, تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن یہ بزی تھے اس میں, اور اس میں انہوں نے کورم کو کوئی توجہ نہیں دی, اور کورم جو ہے وہ آگ اور شعلے کے انگاروں میں وہ جھلستا رہا, اور ابھی تک وہاں پر وہ آگ جل رہی ہے. یہ خیبر پختونخوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب عصر کے بعد اپنے حلقے میں باہر نہیں نکل سکتے. جو وزیر 15 اور 20 کروڑ روپے دے کر کابینہ کا ممبر بن جائے, وہ اس کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ رویز سندیلا صاحب آپ بتائیے. جو سیکٹری, سرکاری سیکٹری 10-10 کروڑ روپے دے کر ایک سیکٹری کی پوزیشن لیتا ہے 1 سال کے لیے, وہ صوبے کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے؟ وہ اسٹیٹ کے لیے اور ریاست کے لیے اور ریاست کے عوام کی فلاح کے لیے کیا کام کریں گے؟ خیبر پختونخوا میں ہر راستے, ہر نکڑ سے, ہر گلی سے جب آپ نکلتے ہیں وہاں پر پیسوں کی ایک مشین لگی ہے, اور وہ پیسے سارے جا رہے ہیں
یا پی ٹی آئی کے کسی لوکل لیڈر کے پاس یا ان کے ایم پی اے کے پاس یا ایم این اے کے پاس یا وزیر کے پاس یا مشیر کے پاس یا وزیر اعلیٰ کے پاس، اور یہی سلسلہ ہے. کچھ ایسا ہے ہمارا خیبر پختونخوا. یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے، 34 میں 18 یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، اسکولوں کے ارد گرد 4 دیواریاں نہیں ہیں، اس میں لیٹرین، واش روم، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی نہیں ہے. اس سردی میں بچے نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. کچھ ایسا ہے ہمارا خیبر پختونخوا. اور ہسپتالوں کا نظام یہ ہے کہ جس بندے کے پاس کرایہ ہوتا ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے ہسپتال میں پہنچنے کو پریفر کرتا ہے، خیبر پختونخوا کے ہسپتال میں نہیں جاتا. وہ بندہ جس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے وہ مجبور ہے، وہ ان ہسپتالوں میں جا رہا ہے. دس از واٹ وی آر فیسنگ اینڈ وی آر گوئنگ تھرو ان خیبر پختونخوا. یہ تبدیلی ہے، یہ انقلاب ہے. اور یہ 12 سے 13 سال کی حکومت ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، ایک دن کی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں 2 سال پہلے حکومت ملی. یہ تیسرا وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے میں، پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن آپ کو لگتا ہے اگلا جو اب الیکشن آئے گا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، یا پھر یہ جو کے پی کے والے ہیں، سنا ہے یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، تو یہ تیسری دفعہ تو برداشت کر رہے ہیں، چوتھی دفعہ کیا ہوگا پھر؟ تیسری بار ان کی اسمبلی نہیں بننی تھی. دیکھیں، اچھا جی، 2013 میں تبدیلی جو تھی، تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ. ٹھیک. 5 لوگوں کو فیل کر کے تبدیلی کو روشناس کرایا گیا. 2018 میں تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی واز بین براٹن، لائی گئی. اور تیسری مرتبہ جنرل فیض کی باقیات وہاں پہ موجود تھے. They have played their role very softly, very smartly. اور وہاں پر 5 لوگوں کو فیل کرا دیا گیا اور فیل لوگوں کو پاس کرا دیا گیا. میں اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ فارم 47 والی بات اگر کرنی ہے تو ہمارے ساتھ تو کرو نا. چلو ذرا حلقے کھولتے ہیں، 10 حلقے کھولو خیبر پختونخوا میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پاپولیرٹی کتنی ہے، آپ کا فیم کتنا ہے، آپ کتنے مقبول ہیں. یہ کوئی ایکچوئل مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. یہ میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں. جب عوام ووٹ ڈالے گی، پیور الیکشن ہوگا، تحریک انصاف کبھی اسمبلی میں نہیں پہنچے گی. اور خیبر پختونخوا میں تو از آؤٹ آف کوسچن. وہ جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے پاس ہو گئے. وہ 2 3 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں جو 3 4 دن ڈپریشن میں چلے گئے تھے پاس ہونے کے بعد کہ نہیں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. وہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. دس واز ناٹ دا ڈیسیژن بائی دا پبلک آف خیبر پختونخوا. یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اختیار بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پی کے سے ہیں، پٹھان ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنی پنجابی بہن کے پہ جب بات آئی تو آپ نے ریاکشن دیا، میں بڑے تہ دل سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور میرے جیسے دوسرے بھی جو دوست ہیں جو سن رہے ہیں اور جو کل سے آپ کو مطلب آپ کے حق میں ٹویٹ لکھ رہے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو آج میری طرف سے، ان کی طرف سے، سب کی طرف سے جو بھی لفظ اس بندے کے منہ سے نکلا اور اس کا جواب آپ نے دیا، میں بھی آپ کی طرح وائلنس کو پروموٹ کرنے والا نہیں ہوں. میں کبھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کی چیزیں ہوں، لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے ان کو روکنا. تو اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکر گزار. کوئی بات نہیں. آپ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پنجابی کیا، بلوچی کیا، سندھی کیا، پشتون کیا، کشمیری کیا، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک قوم ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا نعرہ ہے، اور پاکستان کا جھنڈا ہم سب کا سانجھا جھنڈا ہے. یہاں پر کسی بھی ماں بیٹی کو گالی دینے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو. گالی دینے کا حق نہیں ہے کسی کو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب یہ کلچر بند ہونا چاہیے، اور اگر جی، بند نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آج ایک اختیار ولی ہے، کل دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھے گا، چوتھا اٹھے گا. اور میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ مسلم لیگی جو ہے یہ شریف لوگ ہیں،
اور شریف لوگ جب گھوم کر آتے ہیں نا تو ان سے پھر امان ہی رکھیں، امان کی دعا کریں کہ آپ کو امان ملے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود میری زیادہ ہسٹری کوئی وہ نہیں ہے، شرافت بری نہیں ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، کالج لیڈر رہا ہوں، یوتھ کی پالیٹکس لڑی ہے. بندوق چلانا، ہاتھوں سے لڑنا، ڈنڈوں سے لڑنا، دوسرے کو بھی مارنا، خود بھی مار کھانا، میں ان ساری چیزوں کے ساتھ بڑا عادی، اور میرے ساتھ یہ لگی بندی چیزیں، میرا کیریئر اس سے بھرا پڑا ہے. بٹ میں وائلنس کو، تشدد کو پروموٹ کرنا نہیں چاہتا. لیکن اگر کہیں پہ کوئی کمپیل کرے گا، کوئی پرووک کرے گا، تو بھائی جان ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو روز ڈنڈ نکال کے نکلتے ہیں، پش اپس نکال کے گھر سے آتے ہیں. تیاری ہماری پوری ہوتی ہے. اگر کسی نے پھر بھی، میں پھر کہتا ہوں، ٹاک شو میں آئے، پی ٹی آئی کی ساری جتنی ٹاک شو ٹیم ہے، جتنے اسپوکس پرسن ہیں، میں سب کو کہتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ تنقید کریں، ہم آپ کی تنقید سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ پر تنقید کریں گے، آپ ہماری تنقید سے سیکھیں. گالی دیں گے اور آپ ڈی ٹریک ہوں گے، پٹری سے اتریں گے، تو پھر پٹری پہ چڑھانا پھر ہم جانتے ہیں، پھر ہم چڑھا لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کو آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ تھینک یو اختیار ویری کے لیے. مچ، تھینک یو. شکریہ.